चाहे अटेंशन सीकर और डिपेंडेंट होने के गिवर और प्रोएक्टिव बनिए। जो शख्स पॉलिसी देता है, रिसोर्सेज देता है, चलती उसी की है। आप रिसीविंग एंड पे होते हो तो आपको कंप्लायंस भी करनी पड़ती है। जब हम अपने आप को क्लीन और ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो हमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल का एहसास होता है। आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे दीजिए, लेकिन आपके पास जो दूसरी चीज के ऊपर आपने 14, 16 और 18 साल जिस तालीम पर लगाए, उसको जाया मत कीजिए। उसको जाया आप करेंगे तो ये भी अल्लाह के यहाँ भी हिसाब है। कुरान हिफ्ज करना चाहते हैं, तजवीद में, क़िराअत में आगे जाना चाहते हैं, या आप फ़िक़्ह में जाना चाहते हैं, या शरइया उलूम शरइया पढ़ना चाहते हैं, उलूमुल कुरान पढ़ना चाहते हैं, पहले तो इसको क्लियर कर लीजिए और उसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री को भी जो है ना वो क्लियर कर लीजिए। दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। इस्लाम एक औरत से घर ठहरने का तो जरूर मुतालबा करता है, लेकिन एक औरत से ना तो वक्त ज़ाया करने की उसको इजाज़त देता है, ना ही अपनी सलाहियत को ज़ाया करने की इजाज़त देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। हब्लुल्लाह का प्लेटफॉर्म, डॉक्टर आसिया हमारे साथ हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप देख रहे हैं कि हम सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, हम डे टू डे लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात करते हैं, हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो नॉर्मली हम सब के ज़हनों में प्रॉब्लम्स होती हैं, हम फेस भी कर रहे होते हैं, हमें उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन हम लोग ढूंढते रहते हैं और हमें कहीं मिलते नहीं। हमारी ये कोशिश होती है हम इन चीज़ों को डिस्कस करें। और नाज़रीन, एक बात ये है कि आज हमारी जो एपिसोड है वो ये है कि हमें जो क्वेरीज और जो क्वेश्चंस और लोगों के जो दिलों के अंदर कोई कहते हैं ना कन्फ्यूजन्स हैं और वो किसी को पूछ नहीं पा रहे होते, उनको आज हमने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये सब क्वेश्चंस हो सकता है और बहुत सारे लोगों के ज़हनों में होंगे, और आज इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको उन क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं शुक्रिया आप डॉक्टर आसिया? बहुत अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। दिन बहुत लंबे हैं, अच्छा जी लगता है काम करते रहना। जी जी और जैसे कि शायद आपने ये बात कही कि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट्स में ये क्वेश्चंस भेजते हैं जी और बहुत सारे लोग पर्सनल में भी पर्सनल भी भेजते पूछते हैं। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी अच्छी ऑडियंस बिल्ड हो गई है। जी जी और बिल्कुल, उसके अल्लाह का अंदर मैंने शुक्र ये सोचा कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम जी इन क्वेश्चंस के जवाब दे लें। बिल्कुल। कई मरतबा बातचीत करते हुए इन चीज़ों को स्पेसिफिकली हम टच नहीं कर पाते। हाँ जी तो बिल्कुल, ये वाले 4 सवालात जो हैं वो हमने निकाले थे। इंशाल्लाह ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जी FAQs, जी और इंशाल्लाह अज़ीज़ आज इनके और जवाब आपसे देंगे। सबसे ये रिक्वेस्ट भी है नाज़रीन कि आप हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। हमारी कोशिश होती है, अगर हम इमीडिएटली आपको जवाब नहीं दे पाते, लेकिन बैक इन द माइंड हमारे ज़हन में वो क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। आपकी कोऑपरेशन जो है ना वो हमारे लिए इन प्रोग्राम्स को मज़ीद बेहतर बनाना, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना तभी मुमकिन है जब आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर आसिया, आइए चलते हैं उन FAQs की तरफ। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये है आजकल, जैसे हमने पिछले काफ़ी प्रोग्राम्स किए, लोगों ने उसमें देखा अब आजकल अगर दीन की तरफ कोई किसी का रुझान भी है या कोई भी वजह है, तो लोगों का एक एक अंदर से एक अर्ज भी उठती है, उठनी भी चाहिए कि डेफ़िनेटली हम लोग बिल्कुल दुनिया में इतने ज़्यादा कहते हैं ना बस गुम हो गए हैं कि हमें हमारे पास और किसी चीज़ के लिए वक़्त नहीं है। तो क्या डॉक्टर आसिया इसका ये मतलब है कि अगर जो बच्चे आजकल के कोई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ये हमारा एक क्वेश्चन ही है जिसको मैं थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में आपको पेश कर रही हूँ, कि क्या ये फिर हो सकता है कि मैं अब यूनिवर्सिटी में भी हूँ, मेरी डिग्री भी चल रही है और ये जो है ना चीज़ें भी स्मूथ चल रही हैं, तो मैं एकदम से सारा कुछ इन बिटवीन छोड़ दूँ, मैं कोई मदरसा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई चीज़ ज्वाइन कर लूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ दीनी तालीम जो है हासिल करूँ, अपने आप को दीन के लिए वक्फ़ कर दूँ। आजकल के नौजवान के लिए क्या ये चीज़ अगर उसके ज़हन में आती है, व्हाट डू यू एडवाइज़ देम? शुड दे गो फॉर दैट और व्हाट शुड दे डू? अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मेरे पास ये वाले क्वेश्चंस जो हैं जिनका कि आपने भी ज़िक्र किया है, ये 2 या 3 शक्लों में आए हैं। एक हमारी बहुत ही प्यारी तालिबा, मेरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं जो है ना दीन की तालीम हासिल करूँ और बाकायदा मैं मदरसे में दाखिल हूँ और वग़ैरह वग़ैरह। और इसी तरह बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं चौथे सेमेस्टर में, 5वें सेमेस्टर्स में, छठे सेमेस्टर में, और हत्ता कि ग्रेजुएशन करने के बाद एमफिल करने के दौरान मेरे पास आती हैं, कहती हैं ओहो मैं तो बायोलॉजी में आगे करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बस उसमें मैंने BS कर लिया, लेकिन अब ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अब आइंदा से सब कुछ छोड़ दूँ और मैं जो है ना इस्लामिक स्टडीज़ में करना चाहती हूँ। तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये जज़्बा तो ख़ैर बहुत ही ज़बरदस्त है, और जैसे कि आपने भी कहा कि लम्हात होते हैं जो दामन पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि दुनिया के लिए इतना कुछ कर लिया, दीन कहाँ गया। बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसी ही बात है, फिर जी चाहता है कि हर जी चीज़ छोड़ छाड़ के इंसान दीन के लिए वक्फ हो जाए। अच्छा, इस बात को समझना हमने इस तरह से है कि हमारे दीन में
دین کی اور دنیا کی تو دوری ہے ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دین کے لیے وقف ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ مسجد میں رہنا شروع کر دیں گے, آپ کا عام انسانوں سے ناطہ ختم ہو جائے گا. آپ چلے ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو اپنے سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے یا اپنے وقت میں اپنے ٹائم میں سروائیو کرنے کے لیے جو اسکلز چاہیے پھر وہ آپ کے پاس وہ نہیں ہوں گی, تو دیٹس فائن. ایک تو یہ بات ہے, کیونکہ ادھر سے یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم یونیورسٹیز میں یا کالجز کے ماحول میں ضم ہو جاتے ہیں اور وہاں پر گم ہو جاتے ہیں تو بالکل ہی ہم تجوید سے, قراءت سے, فقہ سے, حدیث سے اور ان سب تمام چیزوں سے, حفظ کرنے سے بالکل ہی بیزار ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ اب مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ جو اس ہماری تعلیمات کو الگ الگ کر دیا گیا. آپ یہ دیکھیے کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے تک میں, کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا ڈاؤن فال شروع ہوا تھا, کیونکہ اس کے بعد جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جیسے ہی حکومت قائم ہو گئی تھی 17ویں صدی کے اندر, اور اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے فوراً بعد جو ہے نا انگریزوں کا جو ہے اثر رسوخ بہت زیادہ ہونے لگ گیا تھا. پھر ٹیپو سلطان کی شہادت اور ان سب چیزوں کے بعد کیا ہوا کہ ایک دم ایک طرح سے پورے ہندوستان پہ پریکٹیکلی ان کا قبضہ ہو گیا تھا اور مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی تھی. تو اورنگزیب عالمگیر جس کا کہ عرصہ ہے حکومت 25 سال کا ہے اور اس سے بہترین زرین دور کسی کا نہیں ہے, لیکن اللہ کا قانون ہے, ہر عروج کو زوال ہے. بالکل. تو ان تک کے اندر یہ ہوتا تھا کہ مدارس کے نام کے ساتھ جاگیریں وقف ہوتی تھیں, اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے قرآن حدیث اور فقہ پڑھتے تھے وہ وہیں پہ تیر اندازی بھی سیکھتے تھے, شاہ سواری بھی سیکھتے تھے, فلکیات پر بھی کام کرتے تھے, اور جو دنیا کے جہان کے جو علوم و فنون سیکھا کرتے تھے. یعنی وہی مسجد ہوتی تھی جو مکتب ہوتا تھا, اسکول ہوتا تھا. اصل میں ہمیں خرابی یہاں پر آ کے یہ ہوئی کہ ہمارے پاس جو اسکول کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دین کا نام نہیں ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے اسی ایکسٹریم کا ہی ایک یہ پہلو ہے کہ جو ہے نا جب مدرسے کا نام ہو تو اس میں اسکول کا نام نہیں لینا چاہیے. لیکن وہی بات ہے, اس وقت اب ہر ایک کو ان چیزوں کی ضروریات کا احساس ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہتی اسپیشلائزیشن دینی علوم کے اندر ایک بہت بڑا وصف ہے, لیکن اس کے لیے کیا آپ اسپیشلائزیشن اگر کرنے کو تیار ہیں, پہلے تو آپ اپنے آبجیکٹیوز کو بہت کلیئر کریں. کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ امام سدیس بننا چاہتے ہیں, قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں, تجوید میں قراءات میں آگے جانا چاہتے ہیں, یا آپ فقہ میں جانا چاہتے ہیں, یا شرعیہ علوم شرعیہ پڑھنا چاہتے ہیں, علوم القرآن پڑھنا چاہتے ہیں. پہلے اس کو کلیئر کر لیجیے اور اس کی پوری ٹریجیکٹری کو بھی جو ہے نا وہ کلیئر کر لیجیے. دنیا بہت ترقی کر گئی ہے. اس وقت جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز ہیں, ملیشیا کی ہے, سعودی عرب کی مختلف یونیورسٹیز ہیں, پاکستان میں اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے ہمارے پاس, اور یہ صرف ایک نہیں ہے, ہر جگہ پہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں. یہ اس شخص کے لیے ہیں جو کہ تخصص چاہتا ہے. اچھا, مدارس بھی بہت کمال کے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ دیوبندیوں کے ہاں جامعۃ الرشید ہے, پھر اتنے بڑے بڑے جو جامعہ اشرفیہ ہے, اور یہ سارے کے سارے مدارس وہ ہیں جن کو چارٹرز مل چکے ہیں, اور ان کے پاس ایک بہت خوبصورت نظام موجود ہے جس میں دین اور دنیا کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے. اچھا, آپ اسی طرح اہل حدیث مدارس میں جامعہ ابی بکر کا نام آپ لے لیجئے, بڑے بڑے جیسے جامعہ سلفیہ وغیرہ ہیں. کہنے کا مطلب کہ اپرچونیٹیز ہر جگہ پہ ہیں. یہی بات ہے کہ صرف ایک سوچ کو لے کے تو ایک چیز کو بالکل ابینڈن کر دینا اور دوسری چیز کے اوپر بغیر سوچے سمجھے چل پڑنا, یہ بھی بات مناسب نہیں ہے. اور اگر آپ ایک لے مین کی طرح, ایک سادہ درمیانے آدمی کی طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جہاں پہ دنیا کے علوم موجود ہیں وہاں پہ آپ کے پاس دینی گرومنگ بھی ہونی چاہیے, آپ کے پاس بنیادی جو ہے وہ علوم آنے چاہیے, تو آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ کووڈ کے بعد سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہر چیز آن لائن آپ کو ملنے لگ گئی ہے. اچھا, آن لائن کو بھی چھوڑیے, آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے ہر محلے میں, ہر اسٹریٹ میں جو ہے نا کچھ ایک چھوٹا سا قرآن کلب ضرور موجود ہوتا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, آپ یہ دیکھیے کہ گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ایک باجی ہوتی ہیں جو محلے میں قرآن پڑھاتی ہیں. اسی طرح جو مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں, ان کی اہلیاں ہمیشہ ان کے گھر میں لوگ فری قرآن پڑھنے جاتے ہیں اور ان پہ یہ سب چیزیں ترجمہ وغیرہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ چیز صرف یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہے, یہ ٹرکیہ میں بھی ہے, یہ ایجپٹ میں بھی ہے, یہ سوڈان میں بھی ہے, اور یہ موریتانیہ وغیرہ میں بھی ہے. اور یہ والے جو محلوں کے اور گاؤں کے جو چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں, جو تحفیظ مراکز بھی ہیں اور بڑے ان میں زبردست علوم دیے جاتے ہیں. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو اصل مدارس ہیں, یہ جو آپ کو اوتھینٹک نالج دیتے ہیں موریتانیہ میں, سوڈان میں اور ایجپٹ وغیرہ میں کتاب وغیرہ کے نام سے, ان کی جو ہے نا پیرالل میں
کتنی بڑی سے بڑی جو ہے نا وہ یونیورسٹی کی گرومنگ نہیں آتی. اچھا اس کے ساتھ یہ ہے کہ چلیے اگر آپ یہ نہیں کر پاتے, آپ نے وہ چھوٹا سا قرآن کلب ہے کہ محلے کی خواتین جو ہیں وہ ہفتے میں 2 مرتبہ اکٹھی ہو جاتی ہیں, آپ خود شروع کر لیجئے, اپنی فرینڈس کے ساتھ شروع کر لیجئے, 3 لوگوں کے ساتھ 4 لوگوں کے ساتھ شروع کر لیجئے, جس کو زیادہ قرآن آتا ہے اس کو پکڑ لیجئے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ لوگ اکٹھے ہونے لگ گئے, آپ کو بہت سارے اچھے لوگ ملنے لگ جائیں گے اور آپ کی وہ والی گرومنگ شروع ہو جائے گی جو آپ چاہتے ہیں. اچھا اس کو بھی اگر آپ نہیں چاہتے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو اور منظم کیجئے. اس وقت مسجد النبوی اور مسجد الحرام دونوں کی طرف سے جو ہے نا آن لائن حفظ بھی کروایا جا رہا ہے اور آن لائن جو ہے نا علوم شریعہ بھی پڑھائے جا رہے ہیں. تو یہ اپرچونیٹیز ہم دیکھیں, اور یہ صرف ان کی طرف سے نہیں ہے, ہر یونیورسٹی آزاد اکیڈمی جو ہے وہ جو ہے اس کی طرف سے بھی آن لائن کورسز کرائے جا رہے ہیں. ان میں موسٹ آف دیم جو ہیں وہ آپ سے ایلیجبلٹی ضرور مانگتے ہیں, لیکن موسٹلی کورسز جو ہیں وہ فری بھی ہیں, تھوڑے بہت پیڈ بھی ہیں, تو کوئی ایسا حرج نہیں. یعنی میں بات کو ختم اس بات پہ کرتی ہوں, دس از جسٹ دی میٹر آف ڈسپلن. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان جس اسٹرگل کے دور سے گزر رہے ہیں, یہاں پر اگر کسی کو محمد بن قاسم بننا ہے اور تو اس کو اپنے آپ کو دونوں میدانوں میں ایکسل کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک صبح صرف مدرسے چلا جائے اور 12 بجے 1 بجے آنے کے بعد جو ہے نا فارغ بیٹھا رہے. یونیورسٹی اور کالج کی ایجوکیشن اتنی اسموتھلی پلان کی گئی ہوتی ہے, اس میں ریویژن ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں, کوئزز ہو رہے ہوتے ہیں, اسائنمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, کہ آپ صرف اسکیڈول کو یونیورسٹی کے دیے ہوئے اسکیڈول کو فالو کر لیں تو اٹ ڈز ناٹ بیکم اے برڈن ٹو یو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دس از اونلی میٹر آف وائز پلاننگ اور ڈسپلن اور ایکٹیو ہونے کا نام ہے. یو کین ڈو بوتھ, اور انسان کے پاس پوری کیپیسٹی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکے اگر وہ ایک پراپر اسکیڈول کو فالو کرے. اچھا اس کے لیے جو ہے نا میں عموماً بہت مشورہ دیا کرتی ہوں. جب ہم پیرنٹنگ کے پر بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ اپنے جو میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں میں ان کو باقاعدہ ہوم ورک کے طور پہ سپر نینی واچ کرنے کا کہتی ہوں. سپر نینی بیسیکلی تو بچوں کی تربیت کے متعلق ہے, بچے پوٹی ٹرین نہیں ہو رہے, ضد کرتے ہیں وغیرہ, لیکن وہ جب آپ کے گھر میں آتی ہے تو وہ آپ کے آ کے ہاؤس وائف کو بھی کہتی ہے کہ تمہارے پاس کیا ڈگری ہے. وہ کہتی ہے جی میں انجینئر ہوں, میرے پاس میں گرافک ڈیزائنر ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ وائی ڈونٹ یو ٹیک آؤٹ few hours for yourself. گھر والے will be more than happy to assist you. آپ ان سے کہ سارا دن میں کام کروں گی, مجھے شام کے 2 آور, نائٹ کے 2 آورس, صبح کے 2 آورس مجھے مل جائے. اگین دس از دی میٹر آف ڈسپلن. تو ہم سب کے سب جو ہیں ڈسپلن کے نہ ہونے کو ایکسکیوز نہیں بنائیں, اور اس کے ساتھ جو ہے نا اپنی نہ تو ڈگریاں خراب کریں, نہ ہی اپنی کیپیسٹی کو انڈر اسٹیمیٹ کریں. ذہانت اور قابلیت اس کے بعد جتنی ورکنگ کی جائے گی اتنی زیادہ ایکسپینڈ ہوتی ہے. اور یہی میرا اس کے لیے جواب ہے کہ ڈونٹ ڈو دیٹ, انسٹیڈ فائنڈ دی سالوشن, اور جو ہے نا آپشنس کو ایکسپلور کریں. Definitely. Once we are, along with the studies, along with our, no matter what we are doing, MPhil کر رہے ہیں, ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں, BS کر رہے ہیں, اگر ہمیں اپرچونیٹی ملتی ہے فری آف کاسٹ یا ویری ود لٹل پیڈ کوئی اور اس سے ریلیٹیبل کورسز, تو ہم چاہے رات کو جاگ کے کریں گے, ہم پھر بھی کر لیتے ہیں. اچھا اس میں آپ نے جیسے MPhil کا نام لیا, اس میں ایک ضرور بات کرنا چاہوں گی, خاص طور پہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا ریسرچ پہ آ جاتے ہیں جی, اس پر تو بہت زبردست جو ہے نا اپرچونیٹی ہے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک بایولوجی کی آئیں جو کہ اس وقت MPhil کر رہی ہیں, اور وہ کہنے لگی کہ میں تو اسلامک اسٹڈیز میں جانا چاہتی ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے MPhil میں آپ کو ریسرچ کرنی ہے, آپ ایک ایسا ٹاپک کیوں نہیں چوز کرتی جو کہ بایولوجی کا اور ریلیجن کا, بایولوجی اور ریلیجن کا تو بہت گہرا ساتھ ہے, تو دین اور دنیا کو جو برج کرنا ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اچھا حتیٰ کہ فائن آرٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جو ہیں اپنے لیے اسلامک ٹاپک چوز کر لیں, وہ اسلامک فائن آرٹس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کو اور جو ہے نا رائٹنگ کو بنا لیں. تو میرا خیال ہے دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. فوٹوگرافی والے, ویڈیوگرافی والے, یہ سب کے سب جو ہے یہ اپنے لیے وہ والے ٹاپکس چوز کر لیں جو کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں, اور تو یہ تو ایک بہت بڑی دین کی خدمت ہوگی. اور جہاں تک طبی علوم کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ دین کو پیچھے رکھ دیا جائے, لیکن طبی علوم کو جو ہے وہ ایکوائر کرنا یا ان کے اندر ایکسل کرنا, یہ چونکہ سوسائٹی کی ضرورت ہے. خاص طور پہ خواتین کو اس طرف ضرور آنا چاہیے تاکہ خواتین جو لوگ بیمار ہیں ان کو ان کے مسائل کو سمجھا جا سکے. خواتین کے پرسنل مسائل کے لیے خواتین زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہیں. تو بات یہ کہ مسلمان کا کوئی کام جو ہے وہ دین سے باہر نہیں ہے. آپ کی بات مجھے ڈاکٹر آسیہ اس پہ زبردست ایک لگی کہ برجنگ دیر از نو برجنگ بٹوین دین اینڈ دنیا. ایکچولی برجنگ کا کیا, یہ تو ہے پیرالل چلنے والی 2 چیزیں ہیں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, تو اس میں یہ تو اب ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم ایک طرف ہیں تو پھر ہم اسی طرف ہیں, اگر ہم دوسری سائڈ پہ ہیں مطلب ہم نے اپنے ایک برج قائم نہیں کیا, یہ نہیں سوچا کہ یہ وہ چیزیں جو انٹر لنکڈ ہیں, یہ سیپریٹ نہیں ہیں, بٹ وی ہیو ایکچولی سیپریٹڈ دیم, اور دس از دا ٹائم دیٹ وی کین برنگ دیم بیک
ٹورڈز ایچ ادر پیرالل ایک دوسرے کو لے کے جا سکتے ہیں. ایک اور چیز ڈاکٹر آسیہ، کویشچن الحمدللہ بہت اچھا، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا آنسر بھی کیا ہے. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری آج کل ایک ہمارا اگلا کویشچن پوز جو ہوا ہے کہ کوالیفیکیشن ماشاء اللہ بہت اچھی لے لی، اسکلڈ بھی لے لی. آپ جیسے ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ ایک میڈیسن کے اندر ایک عورت کا ہونا، ایک لڑکی کا ہونا کتنی بڑی ایک بلیسنگ بھی ہے، اور اس کے باوجود یہ کہا کہ نہیں میں نے لے تو لی ہے، لیکن اب میرے خیال سے میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنا پورے کا پورا وقت I just want to give it to my family, full-fledged time and all that and so and so. Is it justified for such a qualified person or a lady, do you think? بالکل، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کئی مرتبہ خود لڑکیوں کی طرف جو خاص طور پہ دین کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مائی ہسبینڈ شوڈ بی دی پرووائڈر آف دی فیملی، اور میں گھر میں رہوں گی اور میں جو ہے نا بس ہسبینڈ پہ ڈپینڈنٹ ہوں گی، اور دس از واٹ دی فیملی لائف از اباؤٹ. اسلام یہی چاہتا ہے. اچھا، اس میں سب سے پہلے تو اس بات کو کلیئر کر دوں، اسلام ایک عورت سے گھر ٹھہرنے کا تو ضرور مطالبہ کرتا ہے، لیکن ایک عورت سے نہ تو وقت ضائع کرنے کی اس کو اجازت دیتا ہے، نہ ہی اپنی صلاحیت کو ضائع کرنے کی اجازت دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خاتون کا نکمہ بیٹھنا، وقت ضائع کرنا اور دوسروں کی توجہ کے محتاج رہنا، ہر وقت شوہر ٹائم نہیں دے رہا، کسی نے مجھے اہمیت نہیں دی، کسی نے مجھے پوچھا نہیں، اور وائی آئی ہیو ٹو کمپلائی ود ایوری ون. تو اس کے سے کرنے کے بجائے بہت ضروری یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس خود اپنی زندگی کا کوئی پرپز ہونا چاہیے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ پڑھی لکھی لڑکیوں کو، یا نہیں پڑھی لکھی لڑکیاں تو ان کو تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے، اور جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں ان کو لازماً گھر سے باہر نکل کے وہ والی آفس جاب نہیں کرنی چاہیے جس میں وہ اپنے پردے کو اور اپنی چار دیواری کو داؤ پہ لگا دیں. میں بالکل یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ ایک کام کا آدمی جو ہے وہ نکمے آدمی سے بہتر ہے. جو ہماری خواتین گھر میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے ہسبینڈ کو پرووائڈر کے طور پہ لیتی ہیں، ایک بات کا یہ ذہن میں رہے، وہ ایک بہت گریٹ رسک پہ ہوتی ہیں. جو شخص پالیسی دیتا ہے، ریسورسز دیتا ہے، چلتی اسی کی ہے. آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہو تو آپ کو کمپلائنس بھی کرنی پڑتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک حد تک کمپلائنس انسان کر لیتا ہے، ایک حد سے زیادہ کمپلائنس کر نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو کورٹیزول کے رائز ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے بے بسی کا احساس کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں. جیسے ہی چیزیں آپ کے کنٹرول میں آنے لگ جاتی ہیں نا، آپ کو ایک دم لگتا ہے کہ یو اسٹارٹ ٹو کام ڈاؤن. اور میں اس کے ہمیشہ اپنا تجربہ یہ کہا کرتی ہوں کہ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں، اپنے مسائل میں الجھی ہوتی ہوں، تو میں اپنے گھر کی اپنی الماریاں ٹھیک کرنے لگ جاتی ہوں. آپ یقین کیجئے، الماری کی ٹھیک کرتے ہوئے پرانے کپڑے ادھر کیے، نئے کپڑے ادھر کیے، گرمیوں والے ادھر سنبھالے، سردیوں والے ادھر سنبھالے، اور جو ہے نا نکمی چیزوں کو نکالا، دینے دلانے والی چیز، یعنی ان کو آرگنائز کرتے کرتے آپ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کے وریز نکل جاتے میرا برین آرگنائز ہونے لگ جاتا ہے. اچھا، یہی بات گارڈننگ کے بارے میں کہی جاتی ہے، برتن دھونے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گھر کے برتن دھونے کے ساتھ جو ہے نا انسان کا جو ہے ٹینشن کا لیول کم ہوتا ہے. یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آئی ہے، ہم تو برتن دھوتے دھوتے تھک گئے ہیں. نہیں، خواتین کی میں بات نہیں کر رہی، اب میں مردوں کی بات کر رہی ہوں. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کلین اور آرگنائز کرتے ہیں نا، تو ہمیں ایک سینس آف کنٹرول کا احساس ہوتا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں چیزیں آ رہی ہیں. یہ سینس آف کنٹرول ہمیں اپنی زندگی میں بھی چاہیے ہوتی ہے. تو ریممبر، اگر آپ ٹو ڈیپینڈنٹ ہیں تو سینس آف کنٹرول تو دوسرے کے ہاتھ میں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. تو پھر یہ آپ کا مقدر ہے، اس میں باتیں بھی سننی پڑیں گی. آپ کی پلانز، آپ کی وشز کو سیکنڈری حیثیت ملے گی. تو سوچ لیجئے کہ صرف اور صرف شوہر پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے نکمے بننے کا مطلب اگر تو یہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے جائز بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کو اور آپ کی ازواج مطہرات کو دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات بہت کمال کی خواتین تھیں، اپنے علاقوں کی وہ بہترین خواتین تھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آ کے انہوں نے نہ صرف اپنی پہلی اولادوں کو سنبھالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دیے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کے اندر پورا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا. ان میں سے کسی ایک خاتون کو بھی آپ لیڈ بیک نہیں کہیں گے. ریممبر، ڈپینڈنٹ ہونا، لیڈ بیک ہونا، یہ دونوں نیگیٹو کوالٹیز ہیں. اپنی سے رکھنا وہ جب آتی ہے جب آپ کے پاس کانفیڈنس بھی ہوتا ہے اور آپ کے پاس اسکل بھی ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جو انسان کو تجربے کے نتیجے میں بصیرت عطا فرماتا ہے. ایک خاتون جب اپنے بچے پال لیتی ہے، اپنا اچھا سے گھر سنبھال لیتی ہے، جس گھر کی اکاؤنٹنٹ بھی وہی ہے، سویپر بھی وہی ہے، کوک بھی وہی ہے، اور اس گھر کی سب آرگنائزر، اپنے بچوں کو تعلیم دینے والی بھی وہی ہے،
اس کے پاس کوئی ڈگری ہے یا نہیں ہے، لیکن کیا ہم وہ کہیں گے کہ وہ زندگی کی رفتار میں پیچھے رہ گئی؟ ایسا نہیں ہے. تو جیسے ہی وہ 40 سال کی ہوتی ہے، 45 سال کی ہوتی ہے، بچے بڑے نظر آنے لگ جاتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بس اب اس کے کام ختم ہوا، اس کے بعد اس کا کام صرف اور صرف لوگوں کی اٹینشن سیکنگ کرنا ہے کہ مجھے کون توجہ دے رہا ہے، بہو مجھے کیا سمجھ رہی ہے، داماد مجھے کیا سمجھ رہے ہیں، مجھے امپورٹنس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اور ویئر ایم آئی، مجھے تو سب نے خدمت کے لیے رکھا ہوا. دیٹس ویری رانگ. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اس طرح سے اپنے آپ کو سوال ہے اللہ کا، اس بصیرت کا آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ نے حساب نہیں لینا؟ اس تجربہ کاری کا آپ کا کیا خیال ہے اللہ نے حساب نہیں لینا؟ اور اگر اللہ نے آپ کو ڈگری میں کوئی اسکل دی ہوئی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ضائع کرنے کے لیے؟ تو میں یہ بات بار بار کہوں گی، اگین یہ میٹر آف ڈسپلن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ کے گھر آپ کا گھر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی فیملی کو پرائرٹی دے دیجیے، لیکن آپ کے پاس جو دوسری چیز کے اوپر آپ نے 14 16 اور 18 سال جس تعلیم پر لگائے اس کو ضائع مت کیجیے. اس کو ضائع آپ کریں گے تو یہ بھی اللہ کے یہاں بھی حساب ہے، اور آپ اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے. صرف اتنا ہے کچھ چیزوں کو پرائرٹی دے دیجیے، جب وہ والے حالات بدل جائیں پھر جو ہے کریئر کو پرائرٹی دے لیجیے گا. اور کریئر کا مطلب میں دوبارہ بار بار کہوں گی، چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا نہیں ہے. آج اپنی دنیا خود پیدا کرنی ہے نا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو پیدا کیجیے نا ایسی دنیا جس کے اندر چادر کا بھی تحفظ ہو، چار دیواری کا بھی تحفظ ہو، اور انسان اپنے پوٹینشیل کو ایگزیکٹ کر سکے. تو یہ ہے جو نیڈ آف دی آور ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا اللہ کو جواب بھی دینا. سیلف ایکچولائزیشن انسان کی نیڈز میں سے ایک نیڈ ہے جو ہائرارکی ہے اس کی، میزلو کی. کھانا پینا ہونے کے ساتھ ہی انسان کو اپنی ورتھ کا پتہ لگنا چاہیے، اور وہ ورتھ سب سے پہلے انسان خود اپنے آپ کو ویلیڈیشن دیتا ہے تو آس پاس کے لوگ دیتے ہیں. آپ کی اولاد نہیں، آپ کو پھر اپنی اولاد سے بھی چاہیے ہوتی ہے. تو بجائے اٹینشن سیکر اور ڈپینڈنٹ ہونے کے، گیور اور پرویکٹیو بنیے اور بینگ بینیفیشل ٹو دا سوسائٹی. اور اس ڈگریز کے ساتھ بھی اگر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی بات کہ اللہ کو آنسریبل ہے، اللہ کو جواب دینا. آپ نے 18 سال لگائے ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل سمجھنے کی بھی توفیق دے. اور اب تو انٹرپرینورشپ کا جو دور ہے، اب تو بیٹھ کے اپنے گھر میں خود بزنس سیٹ اپ کیجیے، نہ صرف اپنا فائدہ کیجیے، اپنی جیسی 10 خواتین کا بھی فائدہ کیجیے. تو اپنی آپ موو کریں، دنیا میں آگے چلیں، اسکل سیکھیں، آگے بڑھیں. بالکل، اور موٹیو سیٹ کریں اور اس کے ساتھ ڈسپلن لے کر آئیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر آسیہ. ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی، یہ چیز بھی ہمیں ایک سوال کی فارم میں آئی ہے اور یہ ٹرینڈ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ڈاکٹر آسیہ، کچھ سینیریوز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم لڑکیوں کی سچویشنز میں لے کے بات کریں تو کچھ یہ ہے کہ اگر بے شک چاہے عمر زیادہ ہو رہی ہے یا میں کہتی ہوں جو بھی ریزن ہے، کچھ ہمیں اگر یہ کویشچن آ رہا ہے لڑکیوں کی طرف سے کہ اگر میں کسی اسٹیبلشڈ دینی اور مطلب میرڈ ایک بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ ایک سوال ہے ڈاکٹر آسیہ، سوال ہے، اس لیے جیسے کسی کی کوئری ہے وہ ہمیں پوز کرنی ہے. جی، واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ بالکل، یہ سوال ایک مرتبہ نہیں ہے، کئی مرتبہ ہے. آپ نے جو ریزنز بتائیں ان کے علاوہ بھی ایک ریزن ہے. جب مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے تو پھر یہ والے کام تو ہوتے ہی ہیں نا. یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن ہوتی ہے، ایم فل کے اور ریسرچ کے لیول پر تو آ کے ساری کی ساری اکٹھی ہوتی ہیں. اساتذہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بہت ساری جگہوں پر آپ کی اپنی کچھ دلچسپیاں ایک حد سے آگے چلی جاتی ہیں، تو پھر یہ والے کیسز سامنے آتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جو کویشچن ہے اس کے اندر ایک چیز آپ نے مس کر دی، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک میرڈ مین سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، اسٹیبلشڈ ہے، مالدار ہے، سب ٹھیک ہے، نیک ہے، دیندار ہے، سب کچھ، لیکن میرے گھر والے نہیں مانتے. گھر والے تو وہ تو دیکھیں نا، یہ تو آبویس ہو گیا نا یہاں پہ، اس وقت کون مانے گا. جی اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ حقیقت تو ایسا ہی ہے، اور یہ سوال ایک مرتبہ نہیں آیا، 10 مرتبہ آیا. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تعدد ازواج غلط ہے، کیونکہ ہم جب سے دین کی طرف آتے ہیں تو ہم ایک دم کہتے ہیں کہ پولیگمی ہونی چاہیے، مردوں کی طرف سے ذرا زیادہ، اور ہماری جیسی خواتین کی طرف سے بھی ایسا ہے. بالکل ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر ایک خاتون کے لیے پولیگمی ان ایکسیپٹیبل ہے تو 10 ایسی خواتین موجود ہیں جن کے اتنے مسائل ہیں کہ وہ پولیگمی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم جو ہیں ایک بہت اہم پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک میرڈ مین سے شادی کرنا جا رہی ہیں جو آپ کے آفس میں کام کرتا ہے،
اچھے عہدے کے اوپر ہیں, اس کے 4-5 بچے ہیں, اس کی بیوی جو ہے وہ کزن ہے, خاندان کی ہے, اور وغیرہ وغیرہ, اور آپ اس کی دوسری بیوی بننے پر تیار ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ وٹ آر یو بارگیننگ فار؟ یہ آپ کے ابا کو پتہ ہے جو مان نہیں رہے ہیں, آپ کے بھائیوں کو پتہ ہے, میں ہیں, آپ ایموشنز میں ہیں. آپ نے تو دیکھا بندہ سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, مجھے میرے میں دلچسپی لے رہا ہے, willing to get married with me. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سائڈ سے تو آپ کا پیشن ہے, اور ادھر سے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں شادی کر لیتا ہوں, میں بہت زیادہ ٹائم نہیں دے پاؤں گا, میں شادی کو بہت پبلک بھی نہیں کر پاؤں گا. امپورٹنٹ تھنگ از میں شادی کو بہت پبلک بھی نہیں کر پاؤں گا, لیکن مجھے چونکہ زیادہ شادیوں کی اجازت ہے لہٰذا میں کر لیتا ہوں. فائن, ٹھیک ہے, ہم کون ہوتے ہیں حرام حلال کو حرام کرنے والے. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے, آپ کو عجیب بات بتاؤں شازیہ, کہ میرے پاس تعدد ازدواج کے سلسلے میں زیادہ تر جو ایشوز آئے ہیں وہ سیکنڈ وائفز کے آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ دوسری شادی کر تو لیتا ہے, لیکن سیکنڈ وائف جو ہوتی ہے نا, اس کی حیثیت سیکنڈری اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ اس سے پہلی والی وائف 20 سال 10 سال 15 سال اپنے شوہر کے ساتھ گزار چکی ہوتی ہے, وہ اس کے خاندان کا ایک حصہ ہوتی ہے, وہ اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے, وہ اس نے جو شوہر آج جس مقام تک پہنچا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس سارے پروجیکٹ کے اندر وہ ایکول پارٹنر ہوتی ہے. اس کے اندر اس نے اپنے زیور بیچے ہوتے ہیں, اپنی راتیں قربان کی ہوتی ہیں, شوہر کے امتحان دینے کے چکر میں بچوں کو لے کے کونے میں بیٹھی ہوتی ہے, کئی جگہ پہ اس کی نوکری نہ ہونے کو برداشت کیا ہوتا ہے. تو کچھ کمزور لمحات میں جس میں شوہر جو ہے نا وہ دوسری شادی کرنے کی طرف انکلائن ہو جاتا ہے, اور اس کو لگا کہ ٹھیک ہے یہ تو ہے ہی نا, تو ایک اور بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے, دوسری ریڈی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے. ہاں, اور اس کے ساتھ پھر اس کو ساری پیغمبروں کی مثالیں اور یہ سب چیزیں یاد آنے لگ جاتی ہیں. آئی ایم ناٹ موکنگ اینی تھنگ, میں بالکل کسی چیز کو موک نہیں کری, نہ ہی کسی مرد کے حق کے اوپر اعتراض کر رہی ہوں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ جب 4 دن گزرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جب ایک دفعہ ذرا جوش نیچے آ جاتا ہے, تو میرے پاس زیادہ تر کسی سے اس بات کیا ہے کہ جو سیکنڈ وائف ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بہت میزریبل محسوس کرتی ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے شوہر کا پیسہ بھی اس کے لیے ہے, کیونکہ پھر اب مقابلہ بازی شروع ہو گئی نا. میرے شوہر کا پیسہ بھی اس کے لیے ہے, میرے شوہر کا ٹائم بھی اس کے لیے, بھی ظاہر ہے اس کے بچے ہیں, بچے بڑے ہو رہے ہیں. اچھا, اور اسی طرح میرے شوہر جب جاتا ہے کہ فیملی کی تقریبات میں, تو میرے شوہر کی پریفرنس یہ ہوتی ہے میں اس کو لے کے جاؤں, تو میں چھپائی رکھوں تو بہتر ہے, کہ نہ ہی نظر پڑے تو بہتر ہے. ایسا ہی ہے نا, اتنے سارے جواب نہ دینے پڑے, اتنے سارے جواب مجھے دینا. تو ہوتا کیا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ کیا میں نکاح ہی نہیں ہوں, کیا میں جو ہوں میرا حق نہیں ہے, اور سب سے بڑھ کے تم نے عدل کرنا ہے, وہ جو عدل کا ہے. تو یہ آپ کے جو ابا نہیں مانتے, آپ کے ابا کے سامنے یہ ساری باتیں موجود ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جو آدمی آپ سے شادی کرنے جا رہا ہے, آپ اس کو اس وقت, چونکہ آپ کو اس وقت محبت کا ذرا نشہ چڑھا ہوا ہے, تو آپ کہتی ہیں کہ نہیں میں سب کچھ گزارا کر لوں گی. آج تو آپ کہہ رہی ہیں میں گزارا کر لوں گی, میں تم سے خرچہ بھی نہیں مانگوں گی, ٹائم بھی نہیں مانگوں گی, سب چلے گا. آج تو آپ کہہ رہی ہیں, لیکن کل ایسا نہیں ہوگا. جب آپ پھر مقابلے کی فضا میں آئیں گی اور آپ دیکھیں گی کہ مجھے جب نظر انداز کیا جا رہا ہے, یا مجھ سے زیادہ ٹائم دوسرے کو دیا جا رہا ہے, تو پھر اس وقت آپ کوسچن کریں گی. اور آپ یقین کیجئے کہ میرے پاس سے پھر ایسی لڑکیاں آتی ہیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں, ہم نے تو لو میرج کی تھی, اور ناؤ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ڈیورسڈ. اور ان کی والدہ بیچاری میرے پاس بہت روتے ہوئے آئی, کہنے لگی ہم نے اس کو اس وقت دوسری شادی کرتے وقت بھی منع کیا تھا, اس نے اپنی ضد پوری کی تھی, اس کے شوہر نے اس کے ساتھ انصاف کیا, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اب یہ تیسری مرتبہ جو ہے نا خلا کی طرف جا رہی ہے, پلیز اس کو سمجھائیں. ٹھیک ہے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جب آپ کو پتہ نہیں تھا, جب آپ یہ کر رہی تھیں, آپ کو پتا تھا آپ کو ادھورا آدمی ملنے والا ہے, ہر بندہ پورا آدمی چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ آپ جو ہے نا, آپ کو اس بات کا کیا اندازہ نہیں تھا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اندازہ تھا تو صحیح, کوئی شوہر کے ایک دو اور برائیاں نکال دیں, لیکن اصل مسئلہ وہی ہے دوسرا ہوتا کہ پھر دوسری بات ہے کہ پھر جب کھینچا تانی ہوتی ہے تو وہ سب. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو پہلی بیوی ہے جو سرد و گرم نکال چکی ہے, اس کی حیثیت جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں ہوتی ہے, لیکن سیکنڈری جو سیکنڈ ٹائم پہ یا تھرڈ ٹائم پہ آتی ہے, اس سے علیحدہ ہونا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے. 2-4 الزام اس پہ ڈالے شوہر نے, تم تو لڑتی رہتی ہو, تمہارے پاس آنے کا کیا فائدہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جا کے پہلی بیوی کی گود میں بیٹھ, تمہیں تو میں نے بتا دیا تھا, تمہیں پتا نہیں تھا کیا. تو یہ وہ چیزیں جو آپ کے ابا کی ذہن میں اور آپ کے سامنے ہے, یہی وجہ ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کے ابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر حلال طریقے سے آپ دونوں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن یہ سوچ کے جائیے گا کہ 4 دن کے بعد آپ کے پاس یہ شکایات نہیں ہونی چاہیے. اور ریممبر,
میں بہت تلخ حقیقت کی طرف لے کے جا رہی ہوں. پہلی شادی ایک مرد کرتا ہے گھر بنانے کے لیے, دوسری شادی مرد صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے. تو آپ کی حیثیت اگر ایک کھلونے کی ہو تو سم ٹائمز آپ سے برداشت نہیں ہوتا. کتنی بڑی بات ہے ڈاکٹر آسیہ. کہتے ہیں نا جو ہر چمکتی ہوئی چیز سونا بھی نہیں ہوتی ہے, تو اس وقت آپ کو جو لگ رہا ہے نا کہ سب کچھ اسی طرح سونے کی طرح چمکتا رہے گا, ابھی تو مجھے بہت سب کچھ خوبصورت بھی لگ رہا ہے, کوئی بات نہیں, میں ایسے بھی کر لوں گی, میں ویسے بھی کر لوں گی, لیکن حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی. میں دوسری شادی کو ڈسکریج نہیں کر رہی ہوں, لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ریسرچز اور جو انالیسس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عموماً مرد دوسری شادی اس وقت کرتے ہیں, ایک تو خیر نئے کا چکر ہوتا ہے نا, اللہ نے اجازت بھی دی ہوتی ہے, دوسرے نئی چیز کس کو اچھی نہیں لگتی ہے, اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ پہلی بیوی جو ہوتی ہے وہ بار بار مطالبوں کا ایک ڈھیر ہوتی ہے, ٹائم دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اور جب ایک نئی لڑکی ملتی ہے اور وہ شی از اپریشیٹو آف یور ہیرو شپ, آپ تو پرنس چارمنگ ہے, اور بندہ کہتا ہے یار وہی والے پیشن دوبارہ آ گئے, اور بندہ اس کے چکر میں آتا ہے. لیکن جیسے ہی دوسری بیوی بھی مطالبوں کا ڈھیر بن جاتی ہے, آپ نے ٹائم نہیں دیا, آپ نے اتنے پیسے نہیں دیے, آپ نے فلاں کام نہیں کرا کے دیا, نلکا ٹھیک نہیں ہے, پنکھا ٹھیک نہیں ہے, تو بندہ کہتا ہے یار میں تو رومانس کے لیے دوسری شادی کی تھی, میں نے کوئی ان کاموں کے لیے کی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ریلیشن شپ میں ہر جو الٹا سیدھا رستہ ہے اس کو بلاک کیا ہے. کسی کو عزت سے اپنانا ہے تو اس کا مطلب اس کی ذمہ داری بالکل لینی ہے. آنر کمز ود رسپانسبلٹی, اور اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ بہت بڑے مقاصد پورے ہوتے ہیں. وہ جو ڈسٹیچیوٹ ہیں, وہ جو محروم ہیں اپنی زندگیوں میں, ان محروموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر عزت کا رستہ نکالا ہے. بلکہ آپ کو میں اسلام کی تو خوبصورتی کی بات کریں, جو لانڈی کے ساتھ تعلقات ہیں نا, یہ ٹھیک ہے کہ لانڈی کو آزاد عورت کی نسبت آدھا ملتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لانڈی کی بھی تقریباً وہی ذمہ داریاں ہیں. جو بیوی کو خود کھانا ہے وہ کھلانا ہے, لانڈی کو بھی جو خود کھانا ہے وہ کھلانا ہے. اس کی تربیت انسان کی ذمہ داری ہے. پھر اس لانڈی سے اگر اولاد ہو جائے تو اس اولاد اور آزاد عورت کی اولاد میں کوئی فرق نہیں. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, اس لانڈی کو اگر اس کے ساتھ تعلقات ہیں تو جو اس کی بہن ہے اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے جا سکتے, وہ بالکل بیوی کی طرح. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سسٹم میں لے کے آیا, ڈسپلن میں لے کے آئے, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گریٹر مقاصد پورے ہوتے ہیں. میں کسی کو ڈسکریج نہیں کر رہی ہوں, اور میں یہ بھی کہوں گی کہ پلیز گو فار دیز اپرچونیٹیز, لیکن ود کانشیس مائنڈ اینڈ ود کانشیس آئی. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر آسیہ, ویری ویل ایکسپلینڈ, الحمدللہ. اچھا, ایک اور چیز ابھی ہمیں ڈسکس کرنی ہے, یہ بھی ہمیں کویشچنس میں پوز ہوا ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ بات کرنی ہے, تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے, وہ ہے سبلنگ کانفلکٹس. اچھا ڈاکٹر آسیہ, ہوتا کیا ہے کہ سچویشنز جو ہے نا وہ دیکھیں ویری کرتی ہیں جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم. ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ماحول ہے, بچے بڑے ہو گئے لیکن شادیاں کسی کی نہیں ہوئیں, ٹھیک ہے نا, اس ٹائم کے کانفلکٹس ڈفرینٹ ہیں اس وقت سے کہ جب گھر کے اندر ایک دو بندے کی شادی ہو جائے اس کے ساتھ. ابھی ہم تھوڑا سا یہ بات کرتے ہیں سبلنگ کانفلکٹس کی, اور ان کی کتنی کیا ڈیپتھ ہوتی ہے شروع کی ایج میں, یا پھر کب جا کے یہ بڑھتے ہیں. اور ایک وائز جو ہے مسلم, بینگ اے وائز مسلم اور بینگ اے وائز فیملی انکلوڈنگ یور پیرنٹس اینڈ دا سبلنگس, وٹ شوڈ بی دا رائٹ ڈیسیژن کہ یہ جو کانفلکٹس ہیں یہ نہ پیدا ہوں, یا جتنے کم سے کم پیدا ہوں. کیا ایڈوائس ہم دے سکتے ہیں بچوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی؟ کانفلکٹس تو ہوتے ہیں, اس سے تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس بات کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکوں. آپ نے اچھا کیا کہ اس کو پہلے ہی 3 حصوں میں کیٹیگرائز کر دیا. تو آئیے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑے, اختلافات. جی, بچپن میں تو یہ بہت ہی گھر کی رونق ہوتے ہیں, بہنیں بھائیوں کے ساتھ الجھ رہی ہیں, بھائی بہنوں کے ساتھ شرارت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی چیزیں چھین کے بھاگ رہے ہیں, مل کے لڑا بھی جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے سے الگ بھی نہیں ہوا جا رہا. اور جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہوئے تھوڑی سی اس میں سیریسنس آ جاتی ہے, ایک دم مقابلہ بازی ہو جاتی ہے شروع. آپ نے ابا ان کو کیوں نہیں کچھ کہا, اور مجھے کچھ کیوں کہہ دیا, ان کو فلاں کیوں دے دیا, مجھے کچھ کیوں نہیں دیا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر شادیاں ہو جاتی ہیں, تو اس وقت صورتحال خاصی ہو جاتی ہے. پھر ایک چوتھی فیز بھی ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ اختلافات کے نتیجے میں جو بہن بھائی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بھی گوارا نہیں کرتے. ہماری ساری عدالتیں بھائیوں کے اور چچاؤں کے جھگڑوں کے ساتھ بھری ہوئی ہیں. اب دیکھیں, اب بھائیوں اور چچاؤں کے, بالکل. اب آپ نے جو بات کی, اس کا مطلب ایک گھر کے اندر بھائی بھی لڑ رہے ہیں, ادھر سے باپ کے بھائی بھی لڑ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے دیکھا جائے تو. ہاں, اور آپ کہتے ہیں کہ حابیل اور قابیل کا جھگڑا کیا؟ بالکل بھائیوں کا. تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو اتنی محبت کا رشتہ ہے, بالکل, یہ در حقیقت سب جھگڑوں کی بنیاد ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ تھا. یہی وجہ ہے کہ جو قطع رحمی ہے, ہاں جی,
اس کی اتنی زیادہ جو ہے نا منفی اہمیت بات کی گئی ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ کیا وہ آتا ہے کہ شب قدر میں اللہ ان بندوں کی توبہ قبول نہیں کرتا یا ان کو معاف نہیں فرماتا ہاں جن کے ابھی پینڈنگ جو ہے نا وہ ہاں آپس میں کانفلکٹس چل رہے ہیں, ہاں 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 اور جب تک وہ دونوں اس کو ریزالو نہ کر ریزالو لیں. نہیں کر لیتے. ایسی بات ہے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, ہاں یہ اللہ نے اپنے بندوں کی جو خوبی بیان کی ہے, اور اس میں یہی خوبی بیان کی ہے کہ وہ جہاں پہ اللہ نے حکم دیا وہاں پہ صلہ رحمی کرتے صلہ ہیں. رحمی کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اگر اور عمر میں اور اپنی مال میں زیادتی کی حرص ہے, ہاں ہر بندہ لمبی عمر سعادت والے جینا چاہتا ہے اور ہر بندہ مال و دولت کی فراخی چاہتا ہے, تو تم ایسا ہو کہ صلہ رحمی کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک آدمی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے تو رشتہ دار بہت ہی ٹاکسک ہے, میں جتنی کوشش کرتا ہوں وہ اتنا مجھے خراب کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, تو کرتا رہے کیونکہ تیرے پر یہ کرنا لازم ہے. بالکل. آپ کی اس بات کے اوپر اکثر مجھے یاد آیا کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب ان سے کہا جائے اس طرح کا, اور یا رشتوں کو کاٹنے کی جو ایک وعید دی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے, تو یہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ہم اپنی سے پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اگلا ماننے کو تیار نہیں ہوتا, تو ہم کیا کریں, ہم چھوڑ دیں. یہی اس سوال کا جواب ہے. اب اس کا جواب میں دینے کی کوشش کر رہی ہوں. 2 ریزنز ہوتی ہیں جو کہ رشتوں کو خراب کرتی ہیں. اس کے لیے میں سب سے پہلے والدین کو بہت زیادہ تنبیہ کروں گی, وارننگ دوں گی, الرٹ کروں گی. والدین کی جو بے انصافیاں ہوتی ہیں, جو ان کا شریعت کے مطابق نہ چلنا ہوتا ہے, وہ ان محبت والے رشتوں میں زہر کے بیج ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, والدین کسی ایک بچے کو فیور کرتے ہیں. باپوں کا بہت یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی چونکہ مجھے اپنی راجدھانی کو آگے لے کے چلنا ہے تو اٹس سو ایزی کہ جو بڑا بچہ ہے میں سب کچھ اسی کے نام کر دوں, کیونکہ بڑا بچہ میرے مصائب میں, میری اس میں مسائل میں شریک بھی ہے, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں سب کچھ اس کے نام بھی کر دیتا ہوں, وہ بھی میری جگہ پہ ہوگا, میرے بچوں کو سنبھال لے گا. بھائی کبھی باپ نہیں ہوتا, اور باپ یہ بھول جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ شروع میں جو آپ کو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے, اپنی تنخواہ میں سے, اپنی محنت میں کے ساتھ ماں باپ کو اور گھر پورے کو سپورٹ کرتا ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی. لیکن جیسے ہی اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو ایک دم وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ سب کچھ بنانے میں ابا کی میں نے مدد کی تھی, اب یہ سارے کا سارا میں لے لیتا ہوں, اور پھر یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہنوں اور بھائیوں کے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دی, اچھی پرورش کی, تعلیم و تربیت دی, تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دینا, کیونکہ اچھا لگتا ہے نا ہمیں کہ بیٹا جو ہے, اور عموماً میرے پاس جو ہمارے پاس کوسچنس آتے ہیں, 3 بہنیں 1 بھائی ہے, بھائی کی جو بھی کیفیت ہے, وہ پڑھا لکھا ہے یہ نہیں ہے, لیکن والد جو جائیدادیں خرید رہے ہیں وہ اس کے نام سے خرید رہے ہیں. اور یہ ہے کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بیٹے تو وہیں کے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹیاں بیچاری کو تو پھر کوئی آنے بھی نہیں دیتا. یعنی یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے کسی کے ایک بارش زمین کھائی ہو تو اس کے اوپر 7 زمینوں کا بوجھ ہے. اچھا, لیکن بھائی بڑے آرام سے بہنوں کا حق یا چھوٹے بھائیوں کا حق یہ کہہ کے کھاتے ہیں کہ جی ہم نے تو, ہمارا قصور تو نہیں, وہ تو ابا نے کہا تھا, قصور تو ابا کا ہے نا, باقی ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو والدین کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ میں دوبارہ نعمان بن بشیر کی جو حدیث ہے, اور اس میں انہوں نے آ کے کہا کہ ان کے والد کی جو ہے نعمان, ان کی جو ان صاحب کی 2 بیویاں تھیں, جن میں سے ایک بیوی جو چہیتی بیوی تھی, اس کے بیٹے کے نام وہ بیوی چاہتی تھی کہ جاؤ اور جا کے فلاں فلاں باغ جو ہے نا بیٹے کے نام کرو اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا لینا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دوسرے بیٹوں کو دیا, تو اس نے کہا نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اولاد کے درمیان انصاف کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے. ایک تو دوسری بات ہے پھر وراثت کے جو احکامات ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں ٹوٹلی رکھا ہے, ساری وصیت وہ جو پرانے طریقے تھے وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا, تنسیخ کر دیا, اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ وراثت کے احکامات آئے. اور کہا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا نہیں وہ ہے کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور کہا کہ وہ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو تقسیم کرنا ہے. اچھا, یہ 2 چیزوں کو نگلیکٹ کرنے کے ساتھ والدین اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ایک دوسرے کے گلے ڈالتے ہیں. تو اس پر تو ہم پہلے بھی بہت ساری بات کر چکے ہیں, ہم پیرنٹنگ ود پرپز میں ہم نے اس کو پوائنٹ بنایا تھا, اور اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. اور ہم میں سے بہت دیندار لوگ ہیں لیکن وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے. وہی بات ہے, گناہ کا بوجھ ڈالا باپ پر اور سمیٹنے کے لیے خود آ گئے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جو حرام کا مال کھا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے اس کو واپس کرنے کا, اور اپنی حد تک کم از کم معاملات کو درست کرنے کا.
اور جو دوسری ریزن ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ محبت کے نام پہ جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ہمارے دین نے صلہ رحمی کے نام پر جو ایک خاندان کو آپس کے ساتھ جو ہے مضبوط کیا ہے، اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم محبت کے نام پر بہت ساری جو ہے نا حدود کراس کر جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں کیوں جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کو نظر نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو ایک دوسرے کے کمروں میں جانے کے جو اوقات ہیں وہ تک بتائے گئے ہیں، پھر یہ ہے کہ اجازت لے کے جانا، استئذان کے جو اصول ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی میں ہم آپ کے رشتوں میں بڑا ڈسپلن دیکھتے ہیں، آپ کسی کو کسی کا رستہ کاٹنے نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندگی زندگی میں کوئی کانفلکٹ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، کوئی بیٹا بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے نہیں لگے، کوئی بیوی جو ہے وہ آپ کے خلاف نہیں ہوئی، کوئی آپ کا سالے، کوئی آپ کے جو سسر ہیں آپ کے کہیں بڑے ہمیں جھگڑے نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر ایک کو اس کا جگہ بھی دینی، اس کی رسپیکٹ بھی دینی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمارا تعلق جو ہمارے ہاں غریب فیملیز ہیں ان کے اندر جو ہے نا اکٹھے رہنا سروائیول کی نیڈ ہے، لیکن اکٹھا رہنے کے ساتھ اگر انسان رسپیکٹ کے اصول کو سامنے رکھ لیں تو میں نے خود جو ہے نا لوگوں کو ایک ہی کچن کے اندر ایک ہی چولہے کے اوپر الگ الگ پکا کے تو الگ ہوتے دیکھا ہے۔ اور پھر ایک جب آپ الگ ہو جائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو ہے نا باؤنڈریز آپ سیٹ کریں اور آپ دوسرے کو اس کا حق دیں تاکہ دوسرا آپ کو اس کا حق دے سکے۔ ایک دوسرے کی زندگیوں میں ایک حد سے زیادہ مداخلت نہیں کریں، اور یہ مداخلت اول تو جائز بھی نہیں ہے، خاص طور پہ جیسے کہ بھی ہم نے کہا جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر تو یہ ان چیزوں کی بالکل کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو اگین ہمیں اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے ہیں ان دی نیم آف لو، ان دی نیم آف نیکی۔ آپ جو ہے نا حدود کو کراس کر کے کسی دوسرے کی عزت پر اور حرمت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم اپنے معاملات میں زیادتیاں کر جاتے ہیں تو وثبت اقدامنا، ہمارے جو قدم ہے اپنے دین کے اوپر مضبوط کرنا۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر آسیہ، بڑی زبردست بات، یہ بات بھی نا دراصل ہماری پچھلی تمام باتوں سے لنک کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کریں، ڈسپلن کے اندر، اور اپنی اپنی جگہوں کو جانیں، اپنی اپنی لمٹس کو جانیں، اور جب ہر کوئی اپنی لمٹس کو جانے گا، اپنی جگہ کو جانے گا اور اپنے آپ کو ڈسپلن بنائے گا تو چیزیں اپنے آپ ریزالو ہوں گی۔ اس میں ایک بات ہم نے وہ کرنی ہے کہ اگر ایک شخص آپ کی تمام نیکیوں کے باوجود بھی غلط ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کا ڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تعلقات ان سے توڑے نہیں، آپ ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں، لیکن آپ ان کے ساتھ تعلقات میں ایک فاصلہ کر لیجیے، تعلقات کو زیادہ تر فارمل لے آئیے، ٹھیک ہے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ فارمل ہیں تو ان کو خود بخود فارمل ہونا پڑے گا، لیکن آپ سے جو ہے نا آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ ان کے ساتھ تعلق داری چھوڑ نہیں سکتے۔ تو کچھ نہ کچھ اس کو ایک تھریش ہولڈ بنا لیجیے، ایک بینچ مارک ہونا چاہیے جس کے اوپر جو ہے نا وہ، کیونکہ آپ اپنا اللہ کا حکم آپ پورا کر رہے ہیں، پھر آپ جواب دہ نہیں ہیں اپنے رب کی ذات کو، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اگلے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی انشاءاللہ کسی وقت، لیکن دوسرے سے جا کے ویلیڈیشن سیکھ کرنا اور اس کے معاملات میں اس پر جو ہے نا گھسنے کی کوشش کرنا اور کہنا کہ تو میں نیم آف لو کر رہی ہوں، غلط بات۔ دیٹ از رانگ۔ چلیں، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ ڈاکٹر آسیہ۔ انشاءاللہ اسی طرح کے ساتھ ہم اور اپنے اور مسائل کو لے کے بیٹھیں گے، ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، پھر ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ جو ہمارے مسائل ہیں ہم انہیں جینوئنلی ان سب باتوں کی روشنی میں ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اسی طرح کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کے اور کوئریز، کنسرنس، پرابلمس ہیں، ڈو ڈسکس ود دیم، ڈو مینشن دوز ان دا کمنٹس ٹو، ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈس میں بھی ان کو لے کے چلیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔